रहीम अस्सलाम वालेकुम। कानूनी मालूमात हालात हादरा का प्रोग्राम है और किया जुमा को जाता है, लेकिन बगैर बताए आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे मुंतज़िर होते हैं और मैं आपका मुंतज़िर होता हूँ। मैं अल्लाह करीम की रज़ा के लिए आप सब इमिग्रेंट्स के लिए खैर और सच के साथ नफ़ा चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला मेरा ना कबूल करे, आप भी आज सारे तवज्जो कर लें। और कुछ अहम बातें हैं, कुछ बड़े अहम मामलात हैं जिनकी बड़ी ज़रूरत होती है एक दूसरे को। इमिग्रेशन पर क्या पेपर्स मिलने वाले हैं, एक तो इस पर बात करूंगा, क्योंकि कल स्वीडन से कुछ जर्नलिस्ट आए और उन्होंने ख़ास तौर पर इसी पर ही इंटरव्यू लिया, बड़ा लंबा तफसील से, कि ये इदारा कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। तो क्या लीगल पेपर्स मिलने वाले हैं, इस पर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। फ़लस्तीन में जो जुल्म, कत्लो गारत, दहशत गर्दी इसराइल की तरफ से जारी है, उसके हवाले से बात होगी कि भाई कल जो है वो इंसानियत के लिए, इंसान को अल्लाह ताला ने दिल में, दिमाग में उसके ऐसी वो मजाज बनाया है कि बदी और बुराई सिवाय गंदे लोगों के किसी को अच्छी नहीं लगती। जुल्म भी अच्छा नहीं लगता, कत्लो गारत भी अच्छी नहीं लगती, खून खराबा भी। तो सबसे पहले तो जो कोई भी बात नहीं समझ पाता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म भी नहीं समझ पाता, उससे गुजारिश है कि इंसानियत के लिए कल जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए, मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ हक बुलंद करनी है हमने। अच्छा, मसला इतना हसास है और उसमें अगर आप देखें, मैंने वो पोस्टर भेजा है। पहली तो रिक्वेस्ट ये है कि बराए मेहरबानी आपने अपने स्टेटस पर, आपने अपनी फेसबुक पर कम से कम ये इश्तिहार लगा दें, ताकि किसी तरह से आप मजलूम की दाद रसी के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा आपका डाल जाए। दूसरा ये है कि आने की पूरी तरतीब तैयारी करें। कल जुमा का दिन है, आज जुमेरात है, प्रोग्राम भी इसीलिए आज किया है कल, क्योंकि इस वक्त मैंने उधर के लिए तैयारियां करनी है और फ़लस्तीन के नौजवानों, अपनी बेटियों की आवाज़, अपने नौजवान हुर्रियत पसंदों की आवाज़ है कि आओ हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाओ। हमें इस्राइल दहशत गर्दी से दबा रहा है, कत्लो गारत कर रहा है। आओ कि जिसके दिल में एहसास है, जिसके दिल में ईमान है, आओ। इसलिए मैं आवाज़ आपको दे रहा हूँ कि आए, तैयारी करें कि कल हमने मेट्रो मेगारो मौसीकी, ये मेट्रो मेगारो मौसीकी कहाँ है ये वजाहत करता चलूँ। 6 बजे आपने वहाँ होना है, मैंने होना है। मैं तो थोड़ा कबल अज वक्त होऊंगा, क्योंकि वहाँ इंतजामात करने और मुख्तलिफ पार्को एलेफ्टेरियास उसका नाम है। मेट्रो मेगारो मौसीकी के बाहर जब हम निकलते हैं तो एक बहुत खूबसूरत पार्क है, पार्को एलेफ्टेरियास उसे कहते हैं। तो उसमें हमारा इज्तिमा होगा, मजमा होगा, और वो मजमा फिर जब वहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इजहार ख्याल, तकारीर वगैरह हो जाएंगी, तो फिर इसराइल एम्बेसी की तरफ मार्च किया जाएगा, रवानगी होगी और जुलूस हज़ारों लोग जो हैं हम जाएंगे इंशाल्लाह इसराइल एम्बेसी को ये कहने कि ये जुल्म है, ये जबर है, ये तुम्हारी बदमाशी है, और हम ज़रूर मजलूम के साथ खड़े होंगे और उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। अच्छा, बड़े सारे आप गुजारिश और मिन्नत ये है कि ये तो आम अफराद के लिए ये मेरी गुजारिश है, मसाजिद के जिम्मेदारान के लिए गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन का मतलब ये होता है, मजहब का मतलब ये होता है, नमाज का मतलब ये है, रोज़े का, हज और ज़कातों का, कि हम अल्लाह के हुक्मों की तरफ जो है अमल करने के काबिल हो जाए। मसाजिद में, यूनान में जितनी मसाजिद हैं उनके जिम्मेदारान से गुजारिश है, नमाजियों से गुजारिश है, मेरे बच्चों, अगर इमाम साहब भूल जाए, मस्जिद की इंतजामिया भूल जाए, वो मजहबी जमात भूल जाए, तो कोई ना कोई नमाजी खड़ा होकर कहे
کہ آج جمعہ کے دن یہ کہے کہ آج 6 بجے ہم نے اپنے فلسطینی مظلوموں سے مدد کے لیے جانا ہے، قاری صاحب، حافظ صاحب برائے مہربانی اعلان بڑی تفصیل سے فرما دیں۔ اگر انہیں نہ پتا ہو تو یہ اشتہار آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو پڑھ کے تو اعلان کر دیں۔ اور اگر مساجد سے کوئی فرد نہ آئے، اکثر و بیشتر نا یہ ایک مسئلہ ہے، میں آپ کو اب تھوڑی سی حساسیت کا مسئلہ ہے کہ اگر علماء اکرام نہ آئیں، مولوی صاحبان نہ آئیں، نمازی نہ آئیں، تو پھر کس کو احساس ہوگا؟ تو پھر کون ہے جو کہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر اپنے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے جاؤں گا؟ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکابرین نہ آئیں، مذہبی جماعتیں نہ آئیں جو مذہب کے نام پر کھڑی ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں کسی کو جانے کی، یعنی کہ دوسروں کو روکنے کا سبب بہانہ نہ بنیے۔ میرے بچوں، چھوٹے بڑے نوجوانوں، آؤ مل کے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہنچے۔ وہ مظلوم، وہ کہتے ہیں کہ کسی گھر میں چور داخل ہو جائے تو چور کو جب باہر سے آواز پہنچتی ہے نا کہ میں آیا، مظلوم کی ڈھارس بند جاتی ہے، چور کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، چور پھر بھاگنے کے راہ رستے ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ میرے بچوں، حکم تو یہ ہے، دین، مذہب، نماز پڑھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی بات کرنا، حکم تو یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ جا کے قوت سے دبوچ کے توڑ دیا جائے، روک دیا جائے تاکہ مظلوم کی داد رسی ہو۔ اس طرح اگر نہیں کر سکتے تو پھر چاہیے تو یہ ہم لاکھوں کی تعداد میں فلسطین کا ویزا لے اور فلسطین میں جا کے ان کے آنسو پونچھیں، ان کی امداد کریں، ان کے لیے روٹی کھانا پینا کچھ جنگ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ان کے آنسو پونچھنے کا سبب کریں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر انہیں کسی نہ کسی طرح مالی سپورٹ کریں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس طرح کی 10,000 چیزیں ہیں، تو پھر یہ سب سے آخری سب سے لسا قدم یہ ہے، کمزور قدم یہ ہے کہ ہم کم از کم جو لوگ آواز بلند کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی آواز میں آواز تو ملا دیں، نہ کہ ان پر بھی اپنی سستی اور کاہلی کو چھپانے کے لیے، پردے میں رکھنے کے لیے اس پر بھی اپنے تبصرے کرتے رہے۔ تو میرے بچوں، یہ سب سے آخری اور کمزور ترین نقطہ ہے کہ ہم کم از کم ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھنے والی آواز میں اپنی آواز ملا دیں، ورنہ میری نظر میں بھی یہ سب سے آخری سٹیپ شاید ہے، سب سے آخری، اس سے آخر میں شاید کچھ بھی نہیں۔ تو برائے مہربانی ساری مساجد والے ذمہ داران سے پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ کل جمعہ کے روز، جمعہ کی نماز کے فوراً بعد یا پہلے یا درمیان میں، جب بھی آپ سمجھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے لیے ضرور مظلوم کے لیے اعلان فرما دیجئے۔ نہ کریں تو مسجد کا کوئی نمازی ضرور کھڑا ہو کے تو گزارش کرے، اور اگر آپ میں استطاعت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے تو پرنٹ کرا کے مساجد کے باہر لوگوں کو یہ تقسیم کریں کہ بھائی اگر مولوی صاحب نہیں جا سکتے، نہیں جانا چاہتے، تو کم از کم عام فرد جو مختلف قدغنوں سے، پابندیوں سے بچا ہوا ہے، وہ تو بیچارہ چلا جائے۔ تو اس طرح یہ جناب میری گزارش ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ غیرت مند، ایمان والے، احساس والے، جن کو آقا کریم کا وہ حکم یاد ہے کہ مسلمان ایک بدن کی مانند ہے، مفہوم پیش کرتا ہوں۔ بدن کے ایک حصے کو درد ہو تو پورا بدن درد کرتا ہے۔ کیا آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں کسی کے؟ ہیں درد محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہو، بم برسائے جا رہے ہو، گولے مارے جا رہے ہو، تو آپ خاموشی سے تماشائی بن کے دیکھتے رہ جائیں گے؟ وہاں تو پھر آپ کا خون جوش مارے گا،
تو آقا کریم کے حکم پر خون جوش کیوں نہیں مارتا؟ آپ نے سیدی بھی کہنا، آپ نے رہبر رو رہنما بھی کہنا، محمد رسول اللہ بھی کہنا، میں ایمان لایا، میں مسلمان ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن اتنی سستی، اتنی کاہلی، اتنی بے حسی کہ اللہ کا یا اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو سست اور کاہل اور 10,000 حجتیں. اگر کوئی مراسی آ جائے، کوئی پانڈا آ جائے، کوئی تھیٹر لگانے والا آ جائے تو سارے کہتے ہیں کہ چلے ذرا تھوڑا سا تماشا دیکھائیں. میرے بچوں، جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، یہ آپ کو تماشے کی اجازت نہیں دیتا. کام ہے بڑے، احساس ہے بہت زیادہ. عمل کے بغیر جو ہے وہ رستہ نہیں. ایک نوجوان نے یہ ایک کمنٹ لکھا ہے کہ جاوید صاحب جب آپ کال دیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں آپ بتائیں. بتاتا ہوں ابھی میں آپ کا سوال پڑھتا ہوں اور ابھی بتاتا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس سے قبل کہ میں آپ کا سوال لوں، آپ کا سوال پڑھوں، اس سے قبل ایک فکرے میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے بچوں، دنیا میں کتنے اسلامی ملک ہیں؟ یہاں آپ یونان میں کم و بیش 2-3 لاکھ کم از کم مسلمان ہیں. جب آپ میں سے کوئی بھی ایک سفیر صاحب اس قابل نہ ہو کہ وہ نکلیں، وہ کہیں کہ میں کھڑا ہوتا ہوں، میں قیام کرتا ہوں، میں سٹینڈ لیتا ہوں، تو پھر کوئی بھی مظلوم کے لیے آواز بلند کرے گا تو یہ بہت بڑی غنیمت سمجھیں. پھر بہت بڑی غنیمت سمجھیں کہ آپ مظلوم کے ساتھ کسی نہ کسی نے تو آواز بلند کی. اور اگر پھر بھی آپ اپنی عقل اور دانائی علم کو آپ پھر بھی حجت میں یا سستی میں یا کاہلی میں آپ نے آپ کو روکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی دانائی نہیں، عقل نہیں. میرے بچوں، یہ کرتے ہیں کہ ساری دنیا سے پہلے، سب سے پہلے میں کروں گا یہ، آؤ میرے ساتھ ملو. سست اور کاہل جو لوگ ہیں، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کچھ کرتے، وہ نصیحت کرنے لگ جائے کہ یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں. میرے بچوں، عمل چاہیے، عمل چاہیے. ظالم اور بدکار کو روکنے کے لیے قوت اور جرأت چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں بڑی اہم. بہرحال کل منتظر ہوں آپ کا، پوری پاکستانی برادری کا، تمام انسانوں کا جو احساس رکھتے ہیں، تمام کمیونٹیز کا، کہ کل آئیں اور ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر اسرائیل ایمبیسی کے سامنے اپنے مظلوموں کے ساتھ یہ عہد باندھیں، یہ بات کریں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے گا، لیکن ہماری ذمہ داری جو ہے کہ قیام کرنا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ سوالوں کی طرف آتا ہوں، اور امیگریشن کے حوالے سے جو بتا رہا تھا کہ پرسوں سویڈن سے ایک خاتون جرنلسٹ، الریکا نام ہے اس کا، تو وہ آئیں تو بڑا لمبا تقریباً 1-1.5 گھنٹہ انٹرویو وغیرہ میں معاملات، مختلف سوال تھے، اور اس کی بنیادی جو فوکس تھا، فوکس یہی رہا کہ امیگریشن دی جا رہی ہے، حکومت یونان یہ کہہ رہی ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ امیگریشن دی جا رہی ہے، لیکن اس کے وزیر کے اور حکومت کے کہنے کے بعد جو فاسسٹ نسل پرست جماعتیں ہیں، انہوں نے بہت زیادہ شدت سے اختلاف کر کے اس بات کا رستہ بند کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. تو اس کا سوال پھر یہ تھا کہ کیا حکومت کے پاس بل کو پاس کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس اتنی تعداد میں قومی اسمبلی کے اراکین نہیں ہیں؟ تو میں نے اسے جواب دیا کہ ان کے پاس ہے. اگر وہ چاہیں، حکومت وقت نیا ڈیموکراتیہ، حکومت یونان اگر چاہے تو وہ امیگریشن دے سکتی ہے. اس پر پھر میں نے اسے وجوہات بتائیں کہ کم و بیش 3 لاکھ مزدور جو ہیں ان کی اشد ضرورت ہے. 3 لاکھ مزدوروں کی اشد ضرورت ہے. کھیتوں میں نقصان ہو رہا ہے، فیکٹریوں میں مزدور موجود نہیں ہے، کنسٹرکشن کمپنی، ٹورزم میں یہ 3 شعبے، زراعت، کنسٹرکشن اور ٹورزم، ان 3 شعبوں میں سخت ترین ورکر کی قلت ہے.
جس کی وجہ سے جو میرے پاس میسیجز ہیں، جو میرے پاس ریکارڈ ہے، وہ سارے ریکارڈ کے تحت بھی کہ ہر روز مختلف مالکان کا یہ کہنا کہ ہمیں ورکر چاہیے، ہمیں لیگل ورکر چاہیے. تو یہ بڑی ساری ایسی وجوہات اور بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امکان تو بہت زیادہ واضح اور روشن ہے کہ حکومت یونان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ مزدور کو لیگل کرے، کیونکہ جو دوسرا رستہ اختیار کیا گیا ہے لیگل لوگوں کو مختلف ممالک سے، ایجپٹ سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے مختلف مزدوروں کو لیگلائز کر کے ویزے دے کے جو یہاں لایا گیا ہے، وہ ان کا تجربہ ناکام رہا ہے. کس طرح ناکام رہا ہے کہ اکثر و بیشتر خاص طور پر پاکستان سے آنے والے ہمارے بچے، انہوں نے ویزا لیا، ویزا لینے کے بعد یہاں کام نہیں کیا، کام نہ کرنے کے بعد وہ دوسرے ممالک میں چلے گئے. اب تحقیقات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں 2 سال سے، 3 سال سے، 5 سال سے، مسلسل اتنی مدت سے، وہ زبان بھی جانتے ہیں، وہ کام بھی جانتے ہیں، وہ یہاں کا رہن سہن مالکان کے ساتھ ایک شناخت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ فائدہ مند ہے کہ ان کو لیگل کیا جائے. یہ وہ دلیل، دلائل، ثبوت ہے. امیگریشن خاص طور پر زمیندارہ اور ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ میں روشن امکانات ہیں. اس کے امکانات کی وجہ میں نے بتا رہا ہوں کہ یہ ہے بنیادی کہ ضرورت بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ان کے اپنے فائدے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ مزدور کو لیگل کریں. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ یہ ابھی بات کی حد تک بات ہے، ڈسکس ہے، ڈائلاگ ہے، حکومت نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، اس پر عملاً کوئی ایسا قانون ابھی موجود نہیں. بے شمار بچے مختلف علاقوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ جاوید صاحب مالک گیا تھا، وکیل نے فون کیا ہے پیریفیریا میں، ابھی تک کوئی ایسا قانون نہیں ہے. ابھی تک میرے بچوں واقعی کوئی ایسا قانون نہیں. اس کا امکان موجود ہے. امکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈسکس بھی ہے، بات بھی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک تاحال کوئی ایسا قانون موجود نہیں جس میں ورکر کو مالکان لیگل کر سکے. جرنل یہ بات کر رہا ہوں، تو اس طرح یہ بات جناب ہوگی پوری. اس پر اب جو آپ کے سوال آئیں گے وہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس کو لیں گے. اچھا، اب ایسا ہے کہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہے، اور خصوصی طور پر خواتین کونسل پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کی طرف سے ایک بہت زیادہ بڑی محفل صرف خواتین، بچوں اور بچیوں کے لیے جو ہے منعقد کی جا رہی ہے. اس اتوار کو پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کی مرکزی جامعہ مسجد سفینہ پنجتن پاک میں صبح 11:30 سے لے کر دوپہر 2:30 بجے تک توقع ہے یہ محفل ہوگی. تو اس میں خواتین کی طرف سے خواتین کو یہ دعوت خاص ہے کہ جہاں جہاں بھی ہیں، بڑے کام و مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ دین سیکھنے کا، محفل کا، خواتین سے ایک دوسرے کی قربت کے ساتھ، صحبت کے ساتھ، یعنی کہ وہ ماحول ایسا بنا ہوتا ہے. صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے نا کہ جب آپ اچھوں اور پاکیزہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھائی اور خیر آپ کی بھی جولی میں پڑ جاتی ہے. تو ہماری خواتین کا، بیٹیوں کا، آپ کی بیگمات کا محافل میں شامل ہونا بہت ہی لازم اس لیے ہے کہ اگر وہ محافل سے دور رہیں گی، درس اور قرآن، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے دور رہیں گی، تو پھر آپ کے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ پھر پرورش اس طرح ہی ہوگی نا، وہ ٹی وی پہ جو ناچ گانا دیکھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یا ٹی وی پہ جو ڈرامہ دیکھ لیا، تو پھر وہ تو ڈرامے یا جو بھی ہے وہ اچھا نہیں، وہ ایک خرابی کی طرف لے جاتا ہے. تو بیلنس کرنے کے لیے برائے مہربانی آپ سب سے، جتنے نوجوان میری بات سن رہے ہیں، اگر ان کی فیملیز ہیں تو بھی سے تیاری کر لیں کہ اتوار کو ضرور بڑی عالی شان محفل ہے اور بہت بڑا عظیم الشان اجتماع خواتین کا صرف ہو رہا ہے، تو اس میں شامل ہوں. بہرحال مردوں کی بھی جگہ جگہ محافل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبول کرے. اور
فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے بھی ہرگز بھولنا نہیں۔ کل جمعہ شام 6 بجے جو ایئرپورٹ کی طرف ٹرین جاتی ہے سیدگما سے یا پیریا سے، اس میں پہلا اسٹیشن جناب وگلزمو ہے اور دوسرا اسٹیشن میگارو موسیقی ہے، اس پہ آپ نے اتر جانا ہے۔ نوید صاحب آگے ہیں۔ نوید صاحب خوش آمدید میرے شہزادے، لکھتے ہیں سر میرے پاس اسائلم پیپرز ہیں یونان کے۔ یہ یوٹیوب j.aslam پر آپ نے سوالات لکھے ہیں، تو نوید کہتے ہیں کہ کیا میں سفر کر سکتا ہوں؟ اسائلم کے پیپرز ہیں، ان کی اب کنڈیشن کیا ہے، یعنی کہ آپ اسائلم مل گئی ہے، آپ کے پاس کارڈ ہے، ویلڈ ہے تو سفر آپ کر سکتے ہیں۔ کہاں آپ نے سفر کرنا ہے؟ اگر تو میرے شہزادے سفر آپ نے یونان میں کرنا ہے تو وہ تو گارنٹی سے سفر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر سفر آپ نے یورپ میں کرنا ہے اور یورپ میں سفر کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس باقاعدہ اسائلم کا جواب، یعنی کہ باقاعدہ اسائلم آپ کو مل چکی ہو اور پاسپورٹ بھی UNO کا مل چکا ہو، اس پر پھر آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے وطن سفر کرنا ہے تو وطن سفر ریفیوجی ڈکلیئر جو ہو جائے وہ ڈائریکٹ اس جگہ نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کا یہ بیانیہ ہوتا ہے، اس کا انٹرویو ہوتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے اس وجہ سے میں نہیں جا سکتا، تو وہ کہتے ہیں پھر بھائی آپ کی جان کو خطرہ تھا تو یہ کیا ہوا ہے؟ تو بہرحال سوال جتنا میں سمجھ پایا ہوں اس کے مطابق آپ کی خدمت میں اس کا جواب میں نے حاضر کر دیا۔ اس کے بعد والا سوال ہے سر میرے مگیتر کو 9 سال ہو گئے ہیں، پیپرز نہیں مل رہے، سارے ڈاکومنٹس کلیئر ہیں۔ اچھا وہ سارے ڈاکومنٹس کلیئر ہیں، اچھا اگر تو اس میں پیپرز انہوں نے جمع کروائے ہیں تو پھر ظاہر انتظار کرنا پڑے گا۔ کلیئر ہیں کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی سوالات میں تھوڑا سا سکم رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ کلیئر کا مطلب اب یہاں میں وضاحت کرنے لگ جاؤں تو تھوڑا اور زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ بہرحال کلیئر کا مطلب یہ ہے کہ پیپرز جمع کرائے جاتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اگر پیپرز جمع کرائے ہیں تو پھر واحد ذریعہ ہے کہ انتظار کرنا ہے، یا اپنے وکیل کے ذریعے ای میل بھیج کر پیریفیریا کو لکھنا ہے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی میری طرف چیز ارسال کی ہے جو مجھے نہیں موصول ہوئی تو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ مالک کا لیٹر لگا لیں، مالک کہے کہ مجھے مزدور کی فوری ایمرجنسی ضرورت ہے تو برائے مہربانی اس کو پیپر جلد دیے جائیں تاکہ مجھے ورکر کی اشد ضرورت ہے۔ اس طرح کر کے یہ بذریعہ وکیل آن لائن کیا جا سکتا ہے کوشش۔ باقی جرنل جو ہیں وہ پیپرز کے حوالے سے پورے یونان میں تمام پیریفیریاز پچھلے کم از کم 2 سال سے شدید ترین سستی کا شکار ہیں اور یہ نارمل ہے اب۔ اس کے بعد سوال ہے جی سر جو لوگ یونان میں غیر قانونی آئے ہیں ان کو وائٹ کارڈ کب تک مل جاتا ہے؟ اب وائٹ کارڈ وغیرہ جو ہے کافی مشکل اور دشواری کے ساتھ ملتا ہے، لیکن وائٹ کارڈ سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں تاکہ اگر مزدور کو زمیندارہ ٹورزم یا کنسٹرکشن میں پیپر ملنے کا کوئی رستہ بنتا ہے تو اس کی تیاری کریں، اپنے پاسپورٹس وغیرہ بنائیں، جو پیپر بننے والا ہے کام ہے اس کو فلفل کریں۔ اسائلم کارڈ کے حوالے سے آن لائن جو ہے وہ ٹائم ہی لینا ہوتا ہے، تو ٹائم فار ایگزامپل ایک ان کا قریب کیمپ ہے مالاکاسا، اس میں جب ٹائم مل جاتا ہے، ٹائم ملنے کے بعد وہ آپ کی کارٹوگرافی کرتے ہیں، رجسٹریشن ساری ڈیٹیل درج کرتے ہیں، اور اس طرح یہ اس کا پروسیس ہے۔ اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو کسی بھی وکیل سے رجوع کر لیں تاکہ وکیل کے ذریعے پھر وہ آپ کو ایک لائن میں ڈال دے گا اور چلا جائے۔ میں رائے دیتا ہوں کہ آپ ابھی رکیں، ابھی اس کی اپلیکیشن نہ کریں۔ ضیافت صاحب ہیں اور ضیافت صاحب خوش آمدید، کہتے ہیں کہ سر میرا آم کا 5 سال سے چلا ہے، اسائلم پہ لیا تھا، کل ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے کہا کہ اسفالیا نہیں ہے، کیا بند ہو گیا؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ اچھا وہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ جب اسائلم بند ہو جاتی ہے تو اکثر و بیشتر آم کا بھی بند کر دیتے ہیں۔ یہاں میں یہ کہوں گا کہ صرف آم کا نہیں بند کر دیتے، آپ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جن کے پاس پہلے اسائلم تھی
اچھا، دو ان میں چیزیں ہیں، احتیاطیں ہیں، بڑی لازم ہے، بڑا ضروری ہے کہ ان کو کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ایک احتیاط یہ ہے کہ بینک میں پیسے نہیں رکھنے۔ جیسے یہ عام کا بند ہو جاتا ہے، اسی طرح بینک کے جو آپ کی رقوم ہوتی ہیں وہ بھی بلاک کی جاتی ہیں، یہ کہہ کر کہ بھائی آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہے، پاسپورٹ لائیں، لیگل پیپر لائیں، فلاں فلاں۔ تو جو ہی آپ، مجبوری ہے اگر آپ کی، تو جو ہی آپ کی تنخواہ آئے فوری طور پر اسے نکال لیں اور جہاں آپ نے سیو کرنی ہے وہ کر لیں، اس پر پھر آپ نہ رہیں۔ تو اب یہ جیسے عام کا بند ہو گیا، اگر کسی 2 نمبر طریقے سے خدا نخواستہ آپ نے وہ کیا تو 5 سال کی پابندی کا اندیشہ ہے۔ کسی صورت بھی آپ نوجوانوں کو نہیں چاہیے کہ اپنے سامنے دیوار بنا دیں کہ 5 سال کی پابندی لگ جائے۔ اچھا، وہ اس میں اب یہ ایک سوال یہ تھا، کل ایک نوجوان شہزادے نے یہ سوال کیا، تو وہ سوال یہ کر رہا تھا کہ جی میں نے تو مکمل ٹھیک پیپر جمع کرائے تھے، تو ایک ثبوت جو ہے میرا وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، ان لوگوں پر جن کا ثبوت تسلیم نہ کیا جائے اور ان کے پیپر ریجیکٹ کر دیے جائیں، کینسل کر دیے جائیں، تو ان پر پابندی نہیں لگتی۔ قانون یہاں یہ کہتا ہے، یونانی امیگریشن لاز میں وضاحت اور ڈیٹیلز میں یہ قانون وضاحت کرتا ہے کہ بھائی پابندی ان پر لگتی ہے، صرف ان پر جو 2 نمبر ثبوت لگاتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ کا ایک ثبوت ہے، ادارہ اسے تسلیم نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ یہ 2 نمبر ہے، تو اس صورت میں پابندی نہیں۔ اچھا، بے شمار ایسے پرانے بندے کا ایک منیدی سے پرانے ساتھی کا فون آیا، تو فار ایور ہے ان کے پاس، ایپی مکرون ہے ان کے پاس، تو اس نے کہا جی کہ میرے، اب نام نہیں لینا چاہتا میں، تو اس نے کہا جی کہ کسی دوست نے مجھے دھوکہ دیا اور 2 نمبر کانٹریکٹ دے دیا، جس کی وجہ سے میرے پیپر ضائع اور برباد ہو گئے ہیں۔ قانون اس میں کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے 2 سٹیپ لینے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ جو ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا معاہدہ 2 نمبر ہے، تو قانون کہتا ہے کہ آپ مجرم ہیں۔ اچھا، مجرم ہے، آپ کے گلے میں اس نے ایک توک ڈال دیا، ایک رسا ڈال دیا۔ اچھا، وہ قانون کی شکل میں قانون کو، یعنی کہ یہ پتا ہے کہ آپ نے یہ قصور کیا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ میں نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے۔ اگر آپ اپنی گردن سے اس رسے کو نکالنا چاہتے ہیں، یقیناً نکالنا چاہتے ہوں گے، تو پھر قانون یہ وضاحت کرتا ہے کہ آپ اس فرد کا بتائیں کہ جس نے یہ 2 نمبری کی ہے۔ فوری طور پر 2 سٹیپ ہیں، بڑے توجہ سے سن لیجئے۔ ایک سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ اس فرد پر پرچہ درج کرانا اور قانون کو بتانا، عدالت کو بتانا، جج کو یہ وضاحت کرنا کہ بھائی وہ فرد تھا جس کے ساتھ میں نے اپنے لیگل پروسیس کے لیے اقدام کیے، اور اس نے مجھے چیٹ کیا، دھوکہ کیا، مجھ سے 2 نمبری کی، اور 300-400-500 یورو بھی لے لیا، اور مجھے 2 نمبر کانٹریکٹ بھی بنا کے دے دیا۔ آپ اس کی ڈیٹیل، اس کا نام، اس کا ایڈریس، اس کی ہر چیز اپنی منی سی میں، اپنے پرچے میں درج کرائیں گے۔ اس سے بھی پہلے کا قدم یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اصل اوریجنل اپنے نام پر مکان لے کر، اس کا کانٹریکٹ لے کر پیریفیریا میں آپ نے دینا ہے، تاکہ آپ کے پیپر ریجیکٹ نہ ہو اور آپ کے اتنے 20 سال 25 سال 30 سال ضائع اور برباد ہونے سے بچ سکیں۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ باقی فوری طور پر وکیل کے پاس پہنچنا اور وکیل کے پاس پہنچ کر اس پر تھراپیاں کرانی، اپیل کرانی، اس طرح کے اقدام۔ ہمت نہیں چھوڑنی، حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ کئی نوجوان پھر کہتے ہیں اچھا جوید صاحب پھر ایتھوں نس جائیے، یورپ ہی ٹر جائیے۔ میرے بچوں پھر کیا کرو گے؟ یعنی کہ آپ کے پاس آپ کے پیپر کینسل ہو گئے ہیں، آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن لگ گیا، جرم عائد ہو گئی ہے، تو بھاگنے سے تو وہ پکا ہو جائے گا۔ جب آپ اس کا سامنا کریں گے، اس کا سلیوشن کریں گے، اس کا حل کریں گے، تو تب وہ آپ کی جان چھوٹے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کسی صورت بھی آگے نہیں جانا چاہیے، اس کا سامنا کر کے اس کا سلیوشن کرنا چاہیے۔ اچھا، تنویر صاحب کی طرف سے سوال ہے ایک، اور اس کے بعد شاہ صاحب ہے۔ اچھا، شاہ صاحب لکھتے ہیں میرے پاس 7 سال کے ثبوت ہیں، لیکن 2019 میں مجھے پاسپورٹ ملا تھا، کیا پاسپورٹ ثبوت میں شامل کیا جاتا ہے؟ 7 سال کے ثبوت ہیں 2019 میں۔
अच्छा, 2019 में फॉर एग्जांपल आपके पास 7 साल के सबूत हैं, पासपोर्ट का सबूत तस्लीम तो नहीं किया जाता, लेकिन उसमें यह है ना कि एक आपके पास पासपोर्ट है, उसके साथ आपने एक रसीद होगी जो पैसे जमा कराए होंगे बैंक में, उस रसीद को ढूंढ लें और रसीद जो है वो पासपोर्ट के साथ लगा के कि ये एक यूनानी इदारे का सबूत है मेरे पास, क्योंकि कानून कहता है कि यूनानी इदारों के सबूत जो हैं वो दरकार हैं। तो अगर तो आपके पास 15-16 इस तरह सबूत पहले मौजूद हैं, वैलिड, दुरुस्त, मजबूत, तो फिर उस जिस भी बैंक, पिरियोस बैंक में फॉर एग्जांपल आपने पैसे जमा कराए थे, वो रसीद प्लस मालिक का लेटर, चाहे 1 हफ्ते का चाहे 2 दिन का हो, कि घर वाली खातून औरत या मर्द या फैक्ट्री वाला औरत या मर्द, बॉस आपका, वो एक पेफ्तीनी दिलों से लिख के अटेस्ट करा के गवाही दे कि मैं इस फर्द को जानता हूँ, ये 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता मेरे पास आया, इसने काम किया और ये यहाँ था 2019 में। इस तरह फिर पासपोर्ट भी चल जाएगा और वो लेटर भी चल जाएगा। अच्छा जी, आकिफ मीर साहब का सवाल है, ये रैली के नीचे जिसका मैं जिक्र पहले कर रहा था, तो आकिफ लिखते हैं कि मुकम्मल सियासी बयानियाँ दिया करें मोहतरम। ये डेमोन्स्ट्रेशन फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के साथ साथ रिज्जत पसंद अनासर की मुदाखलत जिससे फ़लस्तीन को नुकसान पहुँचता है, इसके हवाले से क्या राय रखते हैं आप? सैक या कैरफा के तनाज़र को भी शेयर किया करें। क्या आपका यही बयानी? आकिफ मीर साहब माशाल्लाह कुछ नौजवान बच्चा, मुझे सेंसेबल लगता है और पढ़ा लिखा भी लगता है, लेकिन आकिफ मेरे शहजादे, पहले तो बड़ी मेहरबानी कि आपने सवाल लिखा, कम अज़ कम किसी तरह तो मुदाखलत की आपने। अच्छा, आप या कोई भी ऐसा फर्द, मैंने इसका जवाब मेरा ये है कि हकीकत तो ये है कि सबसे पहले मोमिनीन को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को चाहिए कि जालिम का हाथ कुव्वत बाजू से रोके। तो मेरे बच्चों, जब आपका हाकिम, जब आपका सफीर, जब आपका सिपाही आपको हर तरह से जलीलो रुस्वा भी करता है, आपको लूटता भी है, रिश्वत भी लेता है, अदल नहीं, अदालत नहीं, कुछ नहीं, तो फिर वो बेचारा क्या, यानी कि उस जालिम का हाथ रोकेगा? कौन रोकेगा? आप रोकेंगे। मेरे बच्चों, आओ, आप मुझे बड़े प्यारे हो, आप बड़े अजीज हो, लेकिन आप जितनी भी अच्छी बात करें, जब तक अमल नहीं करेंगे, जब तक मैदान अमल में नहीं आएंगे, उस वक्त तक वो कहते हैं कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। हाँ, मैं कहता हूं कि हाँ, हमें मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद करना चाहिए और काफी होनी चाहिए हमारी मदद। ठीक कहते हैं मेरे बच्चे, आप ठीक कहते हैं, लेकिन किधर गए हैं आप सारे? किधर हैं आप? हाँ, मैं मजबूरी से, इस वजह से खुदा की कसम जाता हूं कि जब ईमान वाले सारे के सारे सोए हैं, बेअमल हैं, लेटे हुए हैं, मेरे बच्चों, नमाज का मतलब क्या है? रोजे का मतलब क्या है? कि ईमान को तवाना और ताकतवर बनाना। अब मैं देखता हूं कि कितने लोग, मैं चाहता हूं कि इसमें फॉर एग्जांपल आप जो है वो ना आए, एक भी मजहबी एक भी ना आए, लेकिन अरेंज करें इससे कबल, और मैं सबसे पहले उस में जाके अपने मजलूमों के साथ यकजहती करना मेरा मकसद और मिशन है। मैं, क्या आप और मैं उस चिड़िया की मानक भी नहीं हो सकते कि जो इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में डाले गए, तो परिंदों ने पूछा क्या हो गया, किधर इधर उधर जाती हो? तो उसने कहा अल्लाह के नबी जल रहे हैं, अल्लाह के नबी आग में हैं। रोजे क़यामत जब सवाल होगा कि
خلیل اللہ جل رہے تھے، آگ میں تھے، تو میں جواب دوں گی، میں سامنا نہیں کر سکتی اپنے مالک کا، جواب دوں گی مالک تیرا نبی جل رہا تھا، تیرا خلیل جل رہا تھا، میری چونچ سے وہ آگ تو نہیں بجھنی تھی، لیکن میں نے حساب تیرے سے ڈرنا تھا۔ چڑیا کا حساب ہونا ہے نہیں ہونا، میرا تمہارا ہونا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ اگر کوئی بھی ایمان والا آواز بلند نہ کرے تو پھر جو بد دین ہے وہ انسانیت کے صدقے اگر کہتے ہیں کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے، تو میں ان میں ضرور ان کی پہلی صف میں جا کے کھڑا ہوں گا اور اس نقطے سے اتفاق کرتا ہوں اور کروں گا کہ ہاں ظالم کا ہاتھ رکنا چاہیے، لیکن کام یہ آپ کا ہے۔ میرے بچوں دیکھ لیں کتنی سستی، کتنی کاہلی کہ 55 56 57 اسلامی ممالک، کروڑوں اربوں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے والے، اور ایک بھی ایسی جماعت نہیں جو جا کے کہے کہ ہم سب کچھ خود کریں گے۔ یہ فلسطینی ان بچوں نے، مظلوموں نے مجھے آواز دی ہے۔ اس کے بعد بے شمار جماعتیں یونانی، ہم یونان میں، یونانی جماعتیں اس میں شامل ہوگی، تو میں تو الحمدللہ ان فلسطینی نوجوان بچوں کی آواز پر جنہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے جانا ہے، پورے زور سے جانا ہے، اللہ کے فضل سے جانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے۔ اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں میرے بچوں، یہ سوالات کیا کریں، ایک نہیں 1 کروڑ کیا کریں، لیکن کہیں خدا کے واسطے کھڑے بھی ہو جایا کریں، قیام بھی کر لیا کریں۔ اگر قیام نہیں کرنا تو پھر جو قیام کیا ہے جس نے، اس کی ٹانگوں کو آپ نہ چپکیں۔ میرے بچوں یہ اچھے انسانوں کا عمل نہیں ہوتا، اچھے انسانوں کا عمل ہے کر کے دکھانا، کر کے دکھانا، اپنے سینے کے زور سے، اپنے بازو کے زور سے۔ تو آؤ آپ جیسے بچوں کو میں لیتا ہوں، آؤ ہم سب خود کریں اور ساری دنیا کو کہیں کہ آئیں ہمارے پیچھے آئیں۔ تو پھر اگر آپ نے بھی نہ کیا، انہوں نے بھی نہ کیا، کسی نے بھی نہ کیا، تو پھر تو ہم نے سب نے تسلیم کر لیا کہ دنیا میں غلام نمبر 1 سارے کے سارے سوئے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور اپنے سوشل میڈیا پر چوں چوں کرتے رہیں یا کچھ بھی کرتے رہیں۔ وہ کسی نے لکھا نا سوشل میڈیا پر کہ جتنے فوجی نغمے نے بھیج دیے فلسطین کو، تو میرے بچوں فوجی نغمے بھیجنے سے کسی کی مدد نہیں ہوتی۔ پانڈ اور مراسی بنا دیا پوری قوم کو ان حاکموں نے لوٹ لوٹ کے، تاکہ ان کی رشوت اور ظلم اور جبر اور ان کے مداحوں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے، عاقف میر سے اور آپ جیسے سارے بچوں سے، لیکن خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آئیں تھوڑا سا ٹائم نکالیں تاکہ ہم مل کے کوئی جو ہے حقیقی ایسی راہ بنائیں جس سے مظلوم کی مدد ممکن ہو سکے۔ اور سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم آپ کا اپنا جو بیوروکریٹ ہے وہ ہے۔ کل امیر حمزہ ایک بچے نے مجھے فون کیا تو واٹس ایپ میسج بھیجا، تو امیر حمزہ پتہ ہے کون ہے؟ امیر حمزہ جو کامینیا میں اکتوبر 2021 میں خریسی افغی فاسسٹ ٹولے نے جو ہے وہ ہمارے بچوں کو زدوکوب کیا، نسل پرستی کا نشانہ بنایا، لہو لہان کیا۔ تو امیر حمزہ ان میں سے ایک ہے۔ ارسلان اور امیر حمزہ اپنے گھر سے دودھ لینے کے لیے نکلے، رستے میں وہ فاسسٹ بدماش بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو لہو میں نہلا دیا۔ اور پردیش میں، پردیش جس میں جہاں کہتے ہیں پردیسی تنکے سے بھی ہلکا ہوتا ہے، تو پردیش میں ہم نے امیر حمزہ کا، ارسلان کا، عظیم کا، علی رضا کا، داؤد کا، ان 5 بچوں کا جو کیس کیا، تو یونانی عدالت نے جو ہے وہ ہمیں لیگل پیپرز دے دیے ان بچوں کے۔ یونانی عدالت نے، یونان نے، دوسرے ملک نے پردیسی کو پیپرز دے دیے کہ کسی طرح سے عدل اس کا حق ہے، اس کو ملے، اور قانونی حیثیت یہ رکھتا ہو تاکہ اس کا جو حق ہے اس کو مل سکے۔ اور پاکستان میں امیر حمزہ بہت زیادہ پریشان کس لیے تھا؟ اپنے وطن میں، اپنے گھر میں امیر حمزہ اس لیے پریشان تھا کہ اسے ایئرپورٹ پر رشوت مانگی جا رہی تھی۔ امیر حمزہ کو وہ انتہائی پیاری سی ٹائی لگا کے انتہائی کسی گندے انسان نے
یہ بیوروکریسی ہے نا، یہ میرے وطن کا نظام ہے۔ تو اس کسی بیچارے صحیح رشوت والے نے کہا تیرے تو پیپر ہی 2 نمبر ہے، تمہیں تو میں نے جانے ہی نہیں دینا۔ اپنا وطن، اپنی بیوروکریسی، اپنا سپاہی، آپ کا اپنا سپاہی جو نوکر ہے، ملازم ہے، جس کے بچے آپ کے خون اور پسینے سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ سپاہی آپ کی گردن پر بندوق رکھ کے آپ سے رشوت مانگ رہا ہے۔ اور ذلت کی انتہا یہ کہ اس نے امیر حمزہ کو واپس گھر بھیج دیا۔ وہ روتا رہا، کرلاتا رہا، ان کی جان کو روتا رہا، لیکن اگر کوئی ادارہ ہوتا، اگر عدل ہوتا، اگر کوئی منسٹر ہوتا، میرے بچوں، ان بد مذہبوں نے آپ کو حق دیا اور آپ کے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے آپ کو دھوکہ دیا، فریب کیا، مکر کیا آپ سے۔ تو انشاءاللہ امیر حمزہ تو آ جائے گا، لیکن کاش میرے وطن میں عدل بھی آ جائے۔ تو میرے بچوں، یہ چیزیں ہمارے گھر میں جو ہے نا اتنا پرابلم ہے، آپ بچوں کو عمل کا راستہ نہیں دیا گیا۔ آپ کا شاید قصور نہیں ہے، آپ کو عمل کے لیے کھڑا ہونے کی کبھی رائے نہیں دی گئی۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ امیر حمزہ آئے گا، اس کے لیے میں ابھی پلان جو ہے وہ واضح نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے چاہا تو آئے گا بھی، اور ضرور اچھے طریقے سے آئے گا۔ تو اس لیے برائے مہربانی کہتا ہوں، اور امیر حمزہ کو میں نے حقیقت میں کہا ہے کہ اس کو قیام کرو، سٹینڈ کرو۔ آپ بڑی تفصیل سے میں بات بتائیے، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں تو، اور جی کوئی سوال ہے تو دے دیں۔ اچھا جی، اچھا جی، وسیم صاحب ہیں، اور وسیم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اسائلم کی آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کی ہو، وہ کسی بھی وجہ سے یا کیمپ میں قید ہونے کے ڈر سے مقررہ تاریخ کو وہ اسائلم دفتر نہیں گیا اور نہیں جانا چاہتا، تو آنے والے وقت میں 7 سال کے پیپرز جمع کروانے میں دقت کیا اس کو کوئی قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ سارا بایو ڈیٹا، پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ درست موجود ہے اس کے پاس؟ اچھا میرے شہزادے، ایسا ہے کہ سوال آپ نے اچھا کر کے لکھا ہے، اور شاباش آپ کو، کیونکہ کئی سوال جو ہے، اچھا اس میں یہ ہے کہ کیا صرف اور صرف اسائلم کے لیے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دی ہے؟ اگر تو آپ کا ٹائم تھا فرسٹ ٹائم، یعنی کہ آپ کی ڈیٹیلز وغیرہ جو ہیں وہاں جمع ہونی تھیں، یعنی کہ اسے پلیری کارٹوگرافی کہتے ہیں، جب آپ ایک اپلیکیشن بھیجتے ہیں، اگر تو فار ایگزامپل صرف پہلی بیسک اپلیکیشن آپ نے بھیجی ہے، انہوں نے آپ کو ٹائم دے دیا ہے اور اس کے وقت آپ نہیں گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تفصیلی ڈیٹیل جو ہے رجسٹریشن نہیں ہوئی۔ اگر ڈیٹیل رجسٹریشن نہیں ہوئی تو پھر تو اس کا کوئی میٹر نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر فار ایگزامپل قانون آگے اس کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے اسائلم لی ہے، اسائلم چل رہی ہے، اور 7 سال کے پیپر بھی آپ جمع کرانے چاہتے ہیں، تو یہاں اس صورت میں پھر قانون آپ کو کہتا ہے کہ آپ پہلے جو چل رہا ہے اس کو روکیں گے، اور پھر روکنے کے بعد آپ دوسرا کریں گے، یعنی کہ آپ اپنے وکیل سے یہ کہیں گے کہ میری اسائلم چل رہی ہے، اس کو میں روکنا چاہتا ہوں تاکہ میں 7 سال والے پیپر جمع کروا دوں۔ اس صورت میں پھر جو ہے آپ کو ایک رستہ روکنا ہوگا، دوسرے رستے کو قانون کہتا ہے کہ 2 میں سے 1 کا چناؤ کرنا ہے آپ نے۔ یہ ہے جناب آپ کا جواب، کوئی رکاوٹ نہیں جس طرح مجھے آپ کا سوال سمجھ آیا۔ راجہ ذوالفقار علی صاحب ہیں اور کہتے ہیں سر ویویوسی پر سفر کر سکتے ہیں؟ راجہ صاحب سفر ویویوسی پر کر سکتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 10,000 قسم کی ویویوسیاں ہیں، اور 2 نمبر ویویوسیاں بھی ہیں، اور 100 یورو والی بھی، 500 یورو والی، 10,000 والی، اب مختلف ویویوسیاں ہیں۔ نمبر 1 ویویوسی ہو تو اس پہ تو سفر کر سکتے ہیں، قانون وضاحت کرتا ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کی کمی شکم موجود نہیں، لیپی نہیں، تو پھر سفر کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ کے اپنے وطن میں جیسے کہ رشوت لین دینے کا بڑا رواج ہے اور پورے زور پر ہے، اور اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں،
سفیروں سے لے کر وزیروں تک ایف آئی اے مطلب بکھرے پڑے ہیں بیچارے کہ تو وہاں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں آپ کو روکنے کا. یہ ایک مسئلہ موجود ہے. رہی بات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویوشیاں جن پر کافی لوگ گئے، کافی آئے، 300 کی لی، 200 کی لی، تو اس پر اب بالکل نہیں جانا چاہیے. پاکستان سے تو ممکن ہے کہ آپ 3 لاکھ، ان کا خاص ریٹ ہے 3 لاکھ 5 لاکھ، اس کے درمیان کہیں بھی وہ ایسے مطلب جانوروں کی طرح منہ کھولتے وہ کہتے ہیں بھائی دے 3 لاکھ روپے آتے جا. لیکن اس کے بعد یہاں جب بندہ آتا ہے تو اکثر و بیشتر اب سخت، جب سے پچھلے 4 ہفتوں سے سخت چیکنگ کی وجہ سے، وزیر کے آرڈر کی وجہ سے اکثر و بیشتر چیکنگ سخت کرتے ہیں، اور کئی بچے روک لیے گئے ہیں، کئی پھر بھی نکل آئے ہیں. اب اس طرح یہ اب آپ کا فیصلہ ہے کہ اگر وہ ویوشی ہے جو بے بنیاد ہے تو پھر اس کا پھر اسی طرح کا معاملہ ہے. فیاض گجر صاحب ہیں جناب. فیاض صاحب خوش آمدید. کہتے ہیں کہ آدھی ارگاسیہ میں کوئی ایسا قانون ہے جس میں پاکستان جایا جا سکے؟ آدھی ارگاسیہ میں شہزاد قانون نہیں ہوتا. آدھی ارگاسیہ صرف یونان میں قانونی طور پر آپ کو تحفظ دیتا ہے کہ آپ کام کریں اور پولیس آپ کو بالکل ڈسٹرب نہ کرے. اچھا جی، راجپوت کی طرف سے ہے، دلوسی میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ 13,000 کی دلوسی کس طرح گنا جاتا ہے؟ راجپوت صاحب بڑا ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے. ہاں جی راجپوت صاحب، دلوسی یہ ہوتی ہے، دلوسی تو ویسے سادہ آپ کے بیان کو کہتے ہیں، جو آپ کوئی بیان حلفی دیتے ہیں، سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس کو دلوسی کہتے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر فرولوگی دلوسی ٹیکس گوشواروں کے حوالے سے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک مزدور سال میں کام کرتا ہے، ہر ماہ ہر روز اس کو کتنی اجرت ملتی ہے، مہینے میں کتنی اجرت ملتی ہے، کمپیوٹرائزڈ ریٹن تھنگس کے حوالے سے، جو تحریری چیزیں ان کے حوالے سے اس کی سالانہ دلوسی جو ہے، اس کی آمدن 13,000 ہے، 15,000 ہے، 1,000 ہے، جتنی بھی ہے، اس کو ٹیکس گوشواروں میں اکاؤنٹ کیا اور کرایا جاتا ہے. یہ لوگسٹک کا کام ہوتا ہے اور اسے دلوسی کہتے ہیں. گنی کیسے دی جاتی ہے؟ یہ خود کار ایک سسٹم نظام ہوتا ہے جس کے تحت گنا جاتا ہے. حافظ یاسین صاحب ہیں، خوش آمدید. حافظ صاحب کو اور کہتے ہیں کہ سر سنا ہے کہ اے پی مکرون کے لیے ویتا کرنا لازمی ہے. B1 یعنی کہ ٹھیک سمجھ گیا. کیا الفا دیو سب قابل قبول نہیں ہوگا اے پی مکرون کے لیے؟ ابھی تک تو یہ کئی ساتھیوں نے یہ بات کی ہے، لیکن اس کی میں ابھی تک تصدیق نہیں کرتا، اور یہ شاید کمرشل وغیرہ کے حوالے سے منصور تھا. ابھی تک الفا دیو ہی جو ہے وہ قبول کیا جاتا، حالانکہ آپ چوتھے 5ویں فرد ہیں جنہوں نے یہ ویتا اینا کے حوالے سے، یعنی کہ الفا دیو کے بعد کی جو لینگویج کا ڈگری ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں جناب یاسین صاحب انشاءاللہ دوبارہ میں ریسرچ کرتا ہوں، اور ابھی تک میں نے اس کی ریسرچ کرنے کے باوجود ایسا نہیں ملا مجھے کہ اے پی مکرون کے لیے جو ہے ویتا اینا چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں مزید ریسرچ انشاءاللہ کر لیتا ہوں. اچھا جی، حامد صاحب کی طرف سے سوال ہے، کہتے ہیں جاوید صاحب پاکستان سے ویزا نہیں لگ رہا. ہاں جی ایسا ہی ہے، ویزا نہیں لگ رہا کیونکہ وہ بڑے سارے بچے آ کے نا تو وہ چلے جاتے ہیں جرمنی، فرانس، مختلف ممالک میں. ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ مسلسل رشوت مافیا اور سفیر بیوروکریسی، وہ سارا نظام چیزیں دیکھ کے تو پچھلے تقریباً 3 ماہ سے ویزے واقعتاً بہت ہی کم لگ رہے ہیں. یعنی کہ 95% ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور صرف 5% لوگوں کے یا 10% لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں. ندیم شاہد صاحب ہیں، اور ندیم شاہد صاحب خوش آمدید. آپ کو کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد
آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں، آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ندیم شاہ صاحب بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو آپ جناب سمجھتے ہیں، ورنہ وہ ایک کیا نام تھا، عدنان نامی ایک بچہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جوید صاحب آپ کے پروگرام سے کبھی فائدہ بھی ہوا ہے کسی کو؟ تو فائدہ یقین والوں کو تو ہوتا ہے نا، لیکن ہاں بے شمار لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یقین میرے بچوں نہ رکھیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ بازار میں جاتے ہوئے ساری قوموں کے لوگ نہ رکتے ہیں، اللہ کا عاجز بندہ ہوں میں، شکر الحمدللہ۔ کچھ نہیں میرے پاس، اور مال و دولت کو بھی میں نے جان بوجھ کے الحمدللہ رب العالمین اب میرے اختیار میں ہے۔ کسی بھی بندے کے اختیار میں ہوتا ہے نا، وہ توجہ تو کر سکتا ہے، یعنی کہ میں یہ کام نہ کروں، میں سارے مال کے دولت کے کام یا ٹائم لگا دوں، پھر ملتا ہے نہیں ملتا بعد کی بات ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ میں مال کے راہ کو وقت نہیں دیتا، میں اللہ کی مخلوق کو وقت دیتا ہوں۔ تو بازاروں میں سے گزرنے وقت بے شمار لوگ جو ہیں دوڑ کے بھاگ کے پیار سے مختلف قوموں کے، تو وہ فکرے کہتے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، شکر الحمدللہ۔ تو وہ مولا علی کا فرمان ہے نا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ سمجھ نہیں پاتے، جو لوگ نفرت کرتے ہیں، جو لوگ کسی بیماری کا شکار ہے، نفرت کی، حسد کی یا کسی کا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ضرر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میرے ساتھ پیار کرنے والے اتنے زیادہ ہیں، میں ان کی طرف میرا دھیان رہتا ہے کہ میں ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، یا اللہ ان کو اور زیادہ عزتیں عطا فرما، خیریں عطا فرما۔ تو بات یہ ہے کہ دعا گو ہوں کہ یا اللہ یہ جو دلوں کا بیماری ہے، یہ جو حسد ہے، یہ دلوں کو جلانے والے ہمارے بچوں کی، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، یہ بچے بیمارے بیچارے ٹھیک دیکھ سکیں، ٹھیک سن سکیں، اور یقین کی راہ پر یا اللہ انہیں لا، تاکہ بے یقینے نہ بیچارے کہیں اس دنیا میں آئے اور بے یقینے نہ چلے جائیں۔ اچھا جی، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، کوئی رہ نہ جائے۔ اچھا وہ میسج کریں جی آپ، وہ جوان کو شیڈول دیکھیں، میں یہ اب سوال نہیں لینے جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اب یہ میں سوال لوں گا جو آگے اس کے بعد ترتیب ہے ایک دو معاملات کی، تو اس کی وجہ سے آج پروگرام جلدی بھی کیا تھا، اور حالانکہ جمعہ کو کیا جاتا ہے اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں آ گیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے وہ انتظامیہ والے جاوید صاحب دوسرے سارے کوئی پوسٹر بناتے ہیں، کوئی آگاہی کرتے ہیں، کوئی اعلان کرتے ہیں، آپ باہر سے دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو بھائی کیمرہ شیمرہ لگاؤ تاکہ پروگرام کریں، نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے، نہ کسی کو آگاہ کرتے ہیں۔ میں کا فقیروں درویشوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، جس تک خدا نے بات پہنچانی ہوگی وہ پہنچ بھی جائے گی اور وہ سن بھی لے گا اور وہ عمل بھی کر لے گا، اور جس تک نہیں پہنچنی وہ پھر ٹھیک ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ایک اچھائی اور خیر کی بات نکالنی ہے، اور جس تک پہنچنی ہوگی انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ اچھا جی، محمد کبیر صاحب آگے ہیں، کبیر صاحب میرے تک پہنچ گئے، میں کبیر صاحب تک پہنچ گیا، دیکھیں نا، اور لکھتے ہیں کہ سر ہم فلسطین میں جانا چاہتے ہیں، ان کی مدد کے لیے مہربانی کر کے کوئی رستہ بتائیں۔ اچھا محمد اکبر صاحب، کبیر صاحب، میرے شہزادے ایمان کے ہی رستے ہوتے ہیں، سادہ سا معاملہ یہ ہے کہ فلسطین کی ایمبیسی ہے، فلسطین کی ایمبیسی میں جا کر ویزا لیں، انہیں کہیں کہ ہم فلسطینی بچوں کی، عورتوں مردوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ویزا لے کر آپ انشاءاللہ جا سکتے ہیں۔ آپ کے جذبے کو سلام، آپ کی محبتوں کو سلام، اور آپ جائیں مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھیں۔ اور ایک محقق کا کہنا یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، دنیا سے صرف 50 لاکھ مسلمان فلسطین کا ویزا لے کر مسجد اقصیٰ میں نماز صرف 2 رکعت پڑھ لیں، تو اسرائیلی جو ہیں شاید انہیں جگہ نہیں ملے گی کہ یہ کدھر آگے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، اتنا بھی بڑا خوف ہوتا ہے۔ تو قانونی رستہ اختیار کریں، اچھائی سے، خیر سے، اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی فرمائے۔ یوسف ارائیں صاحب ہیں، لکھتے ہیں کہ ویزا کی
ریشو ٹھیک ہونی ہے یا نہیں؟ اچھا، اس سلسلے میں اب یوسف صاحب جو ویزا کی ریشو کے والے سے اب مجھے شاید لگتا ہے کہ یہ 1 ماہ میں تھوڑا سا اس معاملے میں کوئی کلیئرنس آئے گی. اگر تو یہاں امیگریشن زرعی لوگوں کے لیے، ورکرز کے لیے کھول دی گئی تو پھر شاید ویزا کی ریشو میں نرمی نہ آئے. تو اگر پالیسی یہ رہی کہ نہیں، باہر سے لوگ جو ہیں وہ بلانے ہیں، تو پھر وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گی اور ویزے دیے جائیں گے. اب یہ پالیسی واضح 1 ماہ میں انشاءاللہ ہو جائے گی. اشرف علی صاحب ہیں، اشرف علی صاحب کو خوش آمدید. کہتے ہیں کہ سر جن کے پیپرز خراب ہو گئے ہیں ان کے لیے کوئی قانون ہے؟ ابھی تک تو اشرف صاحب کوئی ایسا قانون نہیں کہ پیپرز خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر وکیل کے پاس پہنچیں، سارے اپنے پیپر، ساری فائل اس کے سامنے رکھیں. قانون دان کا کام ہے کہ وہ اس کو ریسرچ کرے، دیکھے، ڈھونڈے کہ کیا اس پر کوئی قانون رستہ دیتا ہے. اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا حقیقتاً جواب یہی ہوتا ہے کہ فائل پوری پریکٹیکل وکیل کے آگے رکھنے کے بعد اس کا مشورہ پھر آپ کو مل سکتا ہے. آصف میاں صاحب ہیں. آصف صاحب خوش آمدید. لکھتے ہیں میں نے 3 مہینے 2022 کو پیپرز جمع کروائے ہیں. 7 سال کے ثبوت پر کب تک جواب آئے گا؟ اچھا میرے شہزادے، ان کا جو ہے وہ پیریفیریا پالینی ہے. اس کا تمام آصف صاحب جتنے بھی پیریفیریاز ہیں ان میں بے حد سستی موجود ہے. آپ نے 2022 میں کرائے ہیں اور کئی ساتھی ایسے ہیں 2000 مارچ، تو ٹائم کافی ہو گیا، 2023 یعنی کہ 1 سال 1.5 سال تقریباً ہو گیا. کئی نوجوانوں نے 2 سال سے بھی کرائے ہیں، تو ان کا بھی یہ ابھی تک مسئلہ ہے. پیریفیریاز میں کافی سستی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو نیا ڈیموکراتیہ حکومت ہے اس نے پیریفیریاز سے بڑے سارے لوگوں کو، ورکرز کو ہٹا دیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ اور زیادہ سستی سے کام کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ورکرز کو لے لیا ہے تو اب ہم کام نہیں مکمل کر پاتے. ان کا طریقہ کار اور زیادہ سستی پہ چلا گیا ہے کہ بھائی ہم حکومت وقت کو پریشرائز کریں کہ بھائی کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو سکتا، آپ ہمیں ورکنگ اینڈز دیں. تو حکومت جو ہے اس پہ ٹس پر مس نہیں ہو رہی. تو باقی بھی پتہ ہے یہاں جو گورنمنٹ سرکاری جو ملازمین ہیں ان بیچاروں کا کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، کافی پیتے رہتے ہیں، مختلف معاملات ہیں. اس میں بڑی ساری دفعہ بڑے سارے وزٹ کیے، یعنی کہ پچھلے ہفتے ہمارے کروپی کے جو چیئرمین ہیں طالب سلطان طور صاحب، تقریباً 2-3 ہفتے قبل پالینی میں ان کو بھیجا تھا. کافی سارے کوکوے کے اراکین اسمبلی کے ساتھ سارا ریکارڈ چیک کیا، لیکن وہی باتیں بہانے بترے کہ جی ہمارے پاس ورکرز نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے. بڑے سارے لوگوں نے شکایت کی تھی، جس کی وجہ سے پھر 1 ماہ قبل ہم نے وہاں باقاعدہ ایک وزٹ رکھا، ان کو پش کیا. لیکن حقیقت ہے کہ بہت ہی زیادہ سستی موجود ہے. فیاض گجر صاحب ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بھائی ادھر ویزے پر آیا ہے، اپنے ملک کے مالک کے پاس کام کر رہا ہے، لیکن اس کا مالک فوت ہو گیا ہے، اس کا آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا فیاض صاحب، ایسا ہے کہ مالک نے کیا آپ کے بھائی مالک کے بعد ظاہر ہے اس کا کوئی بیٹا بیٹی، کوئی اس کا بیوی یا کچھ بھی ہوگا. سب سے اہم اور ضروری یہ ہے کہ کوئی بھی فرد نیا آتا ہے اس کے آتے ہی کاغذات مکمل ہوتے ہیں، عام کا، افیمی اور عامہ. اس کے بعد اس کا ٹیکس لگنا بڑا لازم ہے، ضروری ہے. قانون یہاں آپ کو یہ رستہ دیتا ہے کہ اگر 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ اس نے کام کیا ہے اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ کہیں اور کام کر سکتا ہے. این سی میں کے ساتھ کام کریں. جتنے بھی نئے بچے آئے ہیں این سی میں کے بغیر کام کرنے میں آپ کے پیپرز کی رینیول کا مسئلہ این ممکن ہے کہ آپ کے رستے کی رکاوٹ بن جائے. شہباز صاحب ہیں. شہباز صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان میں کتنی دیر رہ سکتے ہیں؟ 7 سال 3 سالہ کارڈ پر، اور سال کیسے گنتے ہیں؟ اس کے بارے میں تفصیل بتائیں. اچھا شہزادے، کسی بھی کارڈ پر آپ 6 ماہ سے 1 روز بھی زائد نہیں رہ سکتے. یہ جو کارڈ ہے نا
قانون وضاحت کرتا ہے کہ آپ کے پاس 2 سال کا ہے، آپ کے پاس 3 سال کا ہے، آپ کے 7 سال والے پیپر ہیں، دوسرے پیپر ہیں۔ صرف اے پی مکرون واحد ایسا عدیہ پرامونی ہے جس پر قانون آپ کو راہ دیتا ہے کہ آپ 11 ماہ اور اس سے زائد بھی رہ سکتے ہیں، لیکن 12 ماہ سے 1 روز بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سال کو کیسے گنتے ہیں؟ سال کو اس طرح گنتے ہیں کہ جب وہ آپ کا لیگل پرمٹ جاری ہوا ہے جس ڈیٹ کو، اس سے وہ 1 سال مکمل کرنا ہے اس کی ڈیٹ۔ یہ طریقہ کار قانون وضاحت کرتا ہے۔ لیجئے جناب، اب یہ آپ کے سوالات ہو گئے اور سوالات کے ساتھ میری حاضری بھی ہوگی۔ تو اب دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ کل فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے آپ اور میں، ایمان والے جو ہیں، ان کو، صرف ان کو، احساس والوں کو، جنہوں نے بیچاروں نے سستی نہیں چھوڑنی، صرف اور صرف رکاوٹیں پیدا کرنی ہیں، تو ان سے نہیں کہہ رہا، ان سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے دل میں ابھی بھی حرارت ہے ایمان کی، وہ کہتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت جب ہم یہ کر کے جائیں گے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے ان فلسطینیوں کے حق کو بچانے کے لیے، ان پر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارا اخلاص، ہماری محنت، ہمارا جانا قبول فرما۔ تو مالک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی قبول فرمائے، میرا بھی قبول فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم مسلمان، ہم انسان، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے وہاں ہوں گے، تو کم از کم دوسری اقوام اگر زیادہ ہیں تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہیں، زندہ ہیں، یا چلے گئے ہیں، یا یہاں یونان میں ہیں بھی کہ نہیں۔ تو میرے بچوں، کسی بات کی تو شرم یا آ جانی چاہیے، یعنی کہ ہمارے بچوں کے لیے دوسرے لوگ کہہ رہے ہو اسرائیل کو کہ تم ظالم ہو، بدبخت ہو، تم قاتل ہو، تم مطلب گندے ہو، اور آپ میں سے کوئی بھی نہ ہو، آپ سارے وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں نماز بھی پڑھ رہے ہوں، تو مظلوم جب ظلم کے لیے پکارتا ہے تو پھر اس کی آواز کے ساتھ آواز ملانی چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمیں ایمان طاقتور دیتا ہے، تو ایمان کی طاقت اتنی بھی نہ ہو کہ بندہ جو ہے اپنے مظلوم بھائی کے لیے جا کھڑا ہو۔ تو میرے بچوں، کل 5 بجے آپ نے تیاری کرنی ہے نماز جمعہ میں، تمام مساجد میں اعلانات کرائیں۔ کوئی بھی نمازی جو ہے، اگر امام صاحب کو نہیں پتا تو انہیں اشتہار نکال کے دیں تاکہ ان کو شیڈول کا پتہ ہو، اور ان سے بھی اصرار کریں اور خود بھی کل ضرور تشریف لائیں۔ میں 5 بجے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جو ہے وہ کل جاؤں گا، اور پاکستان کمیونٹی کی مسجد کے ذمہ داران کو یہاں سے ہی گزارش ہے کہ تگودو بہت زیادہ ہے، دوڑ بہت زیادہ ہے، تو ذمہ داران میں سے جو بھی میری آواز بات سنیں، بڑی تفصیل سے مسجد میں اللہ کی مخلوق کو، نمازیوں کو اس بات کا اعلان لازم تفصیل سے بیان کیا جائے، تاکہ پھر آگے سب کا اپنا رائے، اپنی فیصلے، اپنے مرضی ہے کہ کون اللہ کی رضا کے لیے مظلوم کی مدد کے لیے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ اگلے کام، اگلے معاملات کے لیے مجھے آپ اجازت دیں۔ فی امان اللہ، سلامت رہیں، شاد آباد رہیں۔ میری دعائیں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے دعائیں فرمائیں۔ السلام علیکم۔